हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही? हैं? आवाज नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ हल्की हल्की आवाज आ रही है। हाँ बोलो। और बढ़िया है तो आप। हाँ अरे ये है कि बस ये दुनिया के मौलवियों को क्या हो गया है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। क्या कह रहे? मैं दुनिया के मौलवियों को क्या हो गया है भाई, रसूल अल्लाह के बात तो कोई बता ही नहीं रहा है। क्या हाँ जी, है? ये मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोई अहले वैद का या फिर रसूल अल्लाह का तो कोई बात कर नहीं रहा है, सब अपने अपने फिरके की बात कर रहे हैं। हाँ ये बात तो सही बात है। ये ऐसा क्यों हो रहा अपने है? अपने झंडा बुलंद कर रहे हैं कि हमारे झंडे के नीचे जाओ। ना तो इस्लाम इनके के झंडा, झंडे के नीचे अरे ये लोग झंडा, कहाँ बुलाया? ये झंडा मतलब जहन्नमी के बना रहे हैं ना। देखो हुजूर का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ोगे, कुरान, एक मेरी इतरत यानी अहले बैत तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा अलैहिमुस्सलाम। है? फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो गए। हाँ जी, समझ में? जी जी जी। लेकिन आज क्या है कि अहले बैत का जिक्र कहाँ, बहुत कम। हाँ सहाबा ये तो किराम है तक ही का जिक्र नहीं नहीं। हो रहा, अहले बैत का भी नहीं हो रहा, ताबीन का भी नहीं हो रहा, तबे ताबीन का भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं। अब तो जिक्र हो रहा है सिर्फ अपने अपने फिरके के मौलवियों का। ना तो फिर इनकी पढ़ाई का क्या होगा अब? बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कुरान की तफसीर बयान होती है? कहीं मैं ये आजा लोग, तो उत्तर प्रदेश का ही इंसान हूँ। कहीं दाऊद इस्लामी वालों ने, सुन्नी इस्लामी वालों ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं तफसीर बयान करवाई? जी अकेले हजरत मौलाना कायद रही साहब बम्बई में करते हैं, इस्माइल हबीब मई में। जी। वो तो बहुत पहले से करते हैं, दाऊद इस्लामी पैदा ही नहीं थी जब न सुन्नी इस्लामी पैदा हुई थी। वो तो आज 50 साल से तफसीर बयान कर रहे हैं कम बेश। और दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं इस जमाने में, उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं है पूरी दुनिया में। तो जब जमात बरेलिया में 23 साल में एक बार तफसीर की, फिर 23 साल में दूसरी बार की, 2 बार पूरे कुरान की तफसीर सुना चुके हैं, अब तीसरी बार अभी बम्बई में मेरी मुलाकात हुई थी, रमजान से पहले हुई थी। लेकिन उन पर फतवा लगा दिया मुहद्दिस कबीर जामुद्दीन साहब ने कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, ये उलमाए कौंसिल में बैठता है। अच्छा जी। मतलब इनके फतवे देखो ना, खाली बैठने से ही कुफर के फतवे लगाते हैं। खुद जाके जामे अदर में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उसे माफ करवा लेते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं अपनी टीम का आदमी कहीं भी जाए, पढ़े, कुछ भी करे, उसे माफ कर देंगे, दूसरे को माफ नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? समझ आई बात? समझ में आ रही है, जो समझ में आ रही है। लेकिन इनकी चंडाल चौकड़ी अब चलेगी नहीं। लोग कहेंगे उठ उठ के खड़े होके मजमे में कि जामे अदर मिस्र के बारे में बायोग्राफी बताओ आप। जब जामे अदर मिस्र में सब लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के 110 मुल्कों के, वो कौन कौन से फिरके के होते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ाते हैं, सवाल होंगे इस पर, सवाल पे सवाल। क्यों पढ़ते हैं? वो कहेंगे अरे वो तो यूनिवर्सिटी है, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में तुम लोग ये फतवा लगाते थे कि साहब इनकी तरह खाओ मत, पियो मत, बैठो मत, तो वो यूनिवर्सिटी इनकी तरह खा क्यों है? जामे अदर मिस्र में ये अमान तो मत शिया पहले पढ़ते हैं, हमारे मत चकलालवी पढ़ते हैं कि नहीं? 110 मुल्कों के लोग वहाँ पढ़ते हैं, और वहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों की, 5वें मसलक वालों की कोई सुनवाई नहीं है। जो भी ये है 5वें मसलक का नारा अगर लगा देंगे ना, तो वहाँ पर धक्का मुक्की ना हो जाए कि ये क्या है, ये क्या है 5वां मसलक। तो ये लाख दलीलें दें कि वो नहीं मसलक तो 4 ही है, सही नारा है, क्या होता है नारा, क्यों लगा रहा है? वहाँ हिम्मत ही नहीं लगाने की। मैं तो कह रहा हूँ कमरे में लगा लेंगे जहाँ पढ़ते हैं, वो कमरे में जश्न करके वहाँ तो लगवा लेंगे, कह देंगे हमने वहाँ पर नारा लगा दिया। इन्होंने लगाया था, मदीना शरीफ में भी लगाया नारा अपना। और सुनो, जिस दिन इमाम हसन अस्करी के नाम का जश्न अगर यहाँ हो गया ना बरेली में, या रामनगर में, काशीपुर में, और स्वार में, और बिलासपुर में, और मसवासी में,
اور رودرپور میں، غدرپور میں، قلعہ گھڑا میں، اور ناسک میں، پوربندر میں، اندور میں، اجین میں، رتلام میں، تو اس دن سمجھ لو کہ ہندوستان میں تیل کا مچ جائے گا۔ جس دن جتنی جگہ کے میں نام لیں جگہ پر جشن امام حسن عسکری ہو گیا تو پھر پبلک بیدار ہو جائے گی اور کہے گی کہ یار یہ اب تک کیوں چھپایا تھا ان کا معاملہ۔ امام حسن عسکری وہ ہے جن پر خواجہ غازی نواز ناز کرے، غوث پاک ناز کرے، جن پر بڑے بڑے اولیاء ناز کریں، حضرت نظام الدین اولیاء ناز کریں، حضرت علاؤالدین صادق کلیولی ناز کریں، حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی ناز کریں، حضرت نجم الدین غوث الدین قلندر ناز کریں، حضرت شیخ علاؤالدین الحق پنڈوی ناز کریں۔ امام حسن عسکری کوئی معمولی تھوڑی امام ہے، ان کے آپ کرامات یہ لوگ کہاں بتائیں گے، کرامات ان کے واقعات۔ انہوں نے مولا حسن کی ولادت کا پروگرام نہیں ہونے دیا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ سوال میں کروا کے دیکھ لو، یہ کہہ لو کہ سوال میں جو بھی وہاں کے علماء ہے اور گووند پورہ میں جو حافظ فاروق ہے، مولوی لعیق ہے، یعقوب ہے، ان سے کہہ دو جشن امام حسن عسکری کرواؤ، یہ نہیں کرواؤ تو امام نقی کرواؤ، یا امام تقی کرواؤ، یا امام علی رضا کے نام سے کرواؤ، یا امام موسیٰ کاظم، یا امام جعفر صادق، امام باقر، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان میں سے کسی کے نام کا آپ کروا لو۔ پیسہ ہم دیں گے تو نہیں کروائیں گے، نہیں صاحب جائیے، آپ کچھ بھی کہہ دیں گے نہیں ہم نہیں کروا سکتے، کیونکہ ان پہ بولنے کے لیے ان کے پاس میٹر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پوری امت کو گمراہ بنا دیا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اگر 2 سال امام باقر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا۔ تو اس پہ عمل کہاں ہے؟ امام باقر کتنے بڑے امام ہیں جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا اسلام، ان کے بیٹے امام حسن امام حسین اسلام، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، پھر امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، پھر ان کے بیٹے امام جعفر، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم۔ اب امام موسیٰ کاظم کی ولادت کیسے ہوئی معلوم ہے؟ بس ایک ذرا سے سنو، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ وہ کون سا ملک ہے؟ اٹلی۔ اٹلی میں کوئی جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا، اٹلی کے آس پاس میں یہ جگہ، وہاں پر ایک کوئی صاحب نے دیکھا جو امام باقر کے مرید تھے، وہ چاہنے والوں میں تھے۔ اٹلی میں کوئی خیمے میں ایک لڑکی تھی، جب وہ خیمے میں آتی تھی تو خیمہ روشن ہو جاتا تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا چکر ہے کہ یہ لڑکی عمر 7 سال ہے، جب یہ آتی ہے خیمہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اٹلی کا واقعہ ہے، اٹلی کے اندر کوئی قیدی تھے مسلمانوں کے اندر، انہی میں لڑکی تھی، یہ پورا خیمہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے خیال میں آیا کہ واقعی کوئی نہ کوئی بات ہے۔ وہ امام باقر کا مرید، ان کا چاہنے والا نے کہا کہ حضرت میں نے ایک لڑکی دیکھی ایسی جو خیمے میں آتی ہے روشن ہو جاتا ہے، میں اس کو ساتھ میں لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو آپ کی خدمت میں دے دوں، آپ کو وقف کر دوں، یا آپ کو بیچ دوں، یا آپ کو ہبہ کر دوں، ایسا کچھ واقعہ۔ کہا کہ کچھ دیر آپ نے مراقبہ کیا امام باقر علیہ السلام نے، پھر کہا کہ اس لڑکی کو آپ ہمیں بیچ دیں۔ بیچنے کا کہا کہ نہیں حضرت ہم تو آپ کو وقف کرتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی جب جوان ہوئی تو اسی لڑکی سے پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کی شادی کروائی۔ پھر امام جعفر صادق کی شادی اسی لڑکی سے، تو اسی سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام۔ اب بتاؤ کتنا بھاری معاملہ تھا۔ لڑکی تھی کہاں پر؟ قیدیوں کے ساتھ میں رہ رہی تھی، قیدی لوگوں کی لڑکی تھی، تو امام موسیٰ کاظم اسی لڑکی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے بتایا نہیں، بتایا اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے، انہوں نے کتابیں غائب کر دی ان کے نام کی کہ کون سے امام موسیٰ کاظم نام سنا ہے امام موسیٰ کاظم یا فاتحہ ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کی یہی نہیں پتا کہ امام جعفر صادق ہے کون، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا علم کتنا۔ ان کا علم یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ حیران ہو گئے تھے، کہا 2 سال اگر ان کی خدمت میں رہا ہوتا تو برباد ہو۔ کبھی جشن خالد بن ولید کہیں نہیں ہوا، جشن حضرت معاذ بن جبل نہیں ہوا، جشن آدم علیہ السلام کبھی ہوا؟ کبھی سنا جشن آدم علیہ السلام آپ نے؟ میں نے کروایا تھا صفی پور میں، جشن حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے آج سے 15 سال پہلے قریب، جس میں مفتی جمال الدین صاحب جو بدر ملت کے لڑکے تھے بڑیا والوں کے، انہیں بلایا تھا، جمال الدین، جلال الدین اور غلام نبی قاری غلام نبی صاحب رامپوری جو بہترین آواز ہے، وہ بھی آج حضرت مولا قاری غلام نبی رامپوری۔ اور میں نے وہ جشن پہلی بار کرایا آدم علیہ السلام کے نام پر، سب کے باپ ہیں تو ان کے نام کا بھی تو جشن ہو۔ کبھی ان کے بارے میں پھر انہوں نے اچھی تقریر کی، مفتی جمال الدین صاحب قابل عالم ہے،
باقی قاری غلام نبی صاحب رامپوری تو نہیں کر پائے، لیکن مفتی جمال الدین صاحب اچھی تقریر. تو اب انشاءاللہ جس دن یہ ادے پور کے لوگ، جودھ پور کے لوگ، بوندی کے لوگ، کوٹا کے لوگ یہ کہیں گے کہ اطہر حسین قادری نے جو آواز اٹھائی ہے حق آواز ہے، اس میں کوئی دنیا کا کوئی بھی عالم اس کو غلط کہہ دے گا تو اس کو ہمارے سامنے لاؤ، اور البٹ چلیں دنیا کوئی بھی عالم غلط بتا دے جو آواز اٹھانا ہے. جس دن امام موسیٰ کاظم کے نام سے ادے پور وہاں جشن کرا دیا، ایک بھی مولوی 1 گھنٹے تقریر نہیں کر پائے گا پوری دنیا کا، پوری دنیا کا کہہ لو. کر جب ہی پائے گا جب وہ ریسرچ کرے گا، اسٹڈی کرے گا. اور یہ میرے بیان سن کے تو اسٹڈی کریں گے کہ یار اب اسٹڈی کر لو، نہیں تو قوم کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے. کہ ہم یہ آج کل کے 14ویں صدی کے مولویوں کی تو خوب شان بیان کرتے ہیں، 15ویں صدی کے، 14ویں صدی کے. جیسے آج دنیا میں کتنی کانفرنس ہو رہی ہیں اظہری میاں کے نام سے، تو ادے پور والے کہیں گے بات صحیح ہے یار کہ جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں. تو ادے پور والے کو ضرور کرا لیں گے، وہ جوش والے ہیں، بہت زبردست کٹر سنی ہے. ادے پور والے نمبر 1 سنی ہے پورے انڈیا میں، اور پوربندر والے بھی نمبر 1، ناسک والے 3. یہ کٹر سنی جو میں بتا رہا ہوں، ادے پور، پوربندر، ناسک اور صاحب جھالواڑ اور صاحب یہ گونڈل، یہ بھی کٹر ہیں. یہ انہیں جب بھی کٹر مانوں گا جب یہ جشن امام موسیٰ کاظم کروانی، تو مانوں گا صلح کلی ہو چکے ہیں. ہاں یہ آئی کٹر ہے تو کرائے امام موسیٰ کاظم کے نام کا، امام باقر، امام حسین کے بعد جتنے ان کے نام کے کراؤ. امام حسین اسلام کے نام کے تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، انہیں تو دنیا جانتی ہے، خیر انہیں کون نہیں جانتا، لیکن ان کی اولاد کے بارے میں کراؤ نا. ان کی اولاد میں امام زین العابدین، امام باقر، ان کے زین العابدین کا معاملہ معمولی مت سمجھ لینا. عبادت کرنے والوں کی زینت، زین کے معنی ہوتے ہیں زینت، معنی زینت، اور عابدین عبادت، عابدین کی جمع ہے، عابدین، عابد کی جمع عابدین ہے، عبادت کرنے والی زینت. سید سجاد رقب ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار، یعنی بغیر ان کے دین نہیں ملے گا. ارے صاحب امام زین العابدین کے کوئی معمولی مرتبہ مت سمجھ لینا، ان کا نام آتے ہی دلوں میں جوش پیدا ہو جاتا ہے. اس کے اندر 12 آپ ناموں کی محبت جلسہ نہیں، کرا مولانا نہیں ہے نا. امام زین العابدین کے نام کا جس دن علی گڑھ میں جلسہ ہو گیا نا، اس دن دیکھنا پھر پبلک بیدار ہو جائے گی علی گڑھ میں بھی. علی اور گڑھ تک بدایوں میں آپ کرواؤ، ہم لوگ ساتھ دیں گے، جو کچھ خرچہ ہوگا ہم دے دیں گے. حضرت اگر امام حسین السلام کے بعد کسی کا بھی نام کا جلسہ کراؤ گے آپ، امام زین العابدین یا امام باقر یا امام جعفر یا امام موسیٰ کاظم یا امام علی رضا یا امام تقی یا امام نقی یا امام حسن عسکری یا حضرت خالد بن ولید، تو پھر مجھ سے جو ہو سکے گا میں بھی حصہ لوں گا. ٹھیک ہے، تو حضرت 10,000 20,000 جو بھی ہوگا ہم اپنے ملنے والوں سے پہنچوائیں گے، مگر شرط ہوگی ان کی شان بیان ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی فالتو باتیں نہیں. ارے بھائی آج امت کو ضرورت جن چیزوں کی وہ باتیں بتاؤ. امت کے سنی وہابی کی ضرورت نہیں ہے، امت کو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرو، آپ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرو، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، قرآن کی تعریف عظمت بیان کرو. یہ سنی وہابی لے کے بیٹھ جاتے ہیں بار بار، اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. 2 سال سے سنی وہابی فالتو باتیں کرنے سے آدمی سننے تھوڑی آیا، آدمی حضور کی سیرت سننے آیا ہے. کہ سیرت سناؤ، اہل بیت کے فضائل سناؤ، لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سنی نے، دیوبندی نے، ارے سب لکھا تو ہمیں کیا مطلب یار، جس نے لکھا مر گیا، اس کی وہ جواب دے گا قبر میں. وہی باتیں اکھاڑ کے بیان کرنا، لوگوں میں لانا، فساد پیدا کرنا، ٹینشن پیدا کرنا، انتشار، لڑائی جھگڑے پیدا کرنا. آج لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے، اب ہے کہ ایک ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا ان ہذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو، اللہ نے فرمایا. تو ہم تو حضرت تیار ہے، جو اہل بیت کی طرف ہے ہم اس کی طرف ہے، چاہے وہ سیاہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بہادری ہو، چاہے دیوبندی. دیکھو اہل بیت صحابہ دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا، لیکن اہل بیت کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ حضور نے آخری حج میں فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑوں، ایک قرآن، ایک میری عزت، یعنی اہل بیت علیہ السلام. فرمائے ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوئے. سمجھ گئے؟ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے ہم. کہاں بدائی میں کون سے محلے میں رہتے ہو؟ بدائی محلہ نہیں ہے میرا، دیکھو گاؤں ہے بلشی بلاک، بدایوں سے. کل میں نے حضرت بڑے سرکار میں حاضری کیا، عشاء مغرب کے بعد، مغرب نہیں پڑی تھی بڑے سرکار میں. اور وہاں سے پھر ہم گئے تھے خانقاہ قادریہ میں، حضرت پیر سالم میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے. پھر وہاں تو ہم سے وہ کیا کیا جائے، بس وہاں گئے تو ہمیں کوئی نے یہی نہیں بتایا کہ وہ وہاں ملیں گے، وہ وہاں ملیں گے. یعنی اخلاق مسلمانوں کے بہت کمزور ہو چکے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ صاحب بیٹھ جائیے، تشریف لائیے، آپ اتنے دور سے آئے، یہ بھی نہیں کہا. بڑا دماغ میں شارٹ وہ ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آئیے بیٹھیے، تھوڑا بیٹھ تو جاؤ، پانی تو پی لو، یہ بھی نہیں پوچھا. خانقاہ قادریہ میں جب ہم گئے، یہ بھی چائے پوچھنا ہے بہت بڑی بات، یہی نہیں پوچھا کہ پانی پی لو.
یہ اخلاق مسلمانوں کے ہیں، جبکہ کوئی جائے تو یہ تو پوچھ سکتا ہے صاحب بیٹھ جاؤ، پانی تو آدمی پلا دیتا ہے، غیر مسلم پلا دیتا ہے یار، حضرت شیو سینا والا پلا دے گا، RSS کا آدمی بھی پلا دے گا، مگر یہ آج ہمارے اخلاق ہو گئے۔ ہم سے اتنی دیر کھڑے ہوئے، ہم نے پوچھا کہاں ملیں گے، یہی نہیں کہ آئیے بیٹھیے تو صحیح، آپ یہاں تو بیٹھو، ہوتا ہے کہ نہیں آدمی؟ اخلاق بہت ہمارے خراب ہو چکے ہیں۔ اخلاق سے تو اسلام پھیلا ہے، اخلاق سے تو سب کچھ پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے جتنی دیر۔ حضرت اور ہمارے اخلاق یہ ہے کہ مدرسے میں ہم جا رہے ہیں، دارالعلوم میں جا رہے ہیں، بدایوں کے مشہور، یہی نہیں کہ اتنے دور سے آؤ صاحب کچھ تو کھانا، آپ چائے تو پی لو صاحب، ارے وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، ارے کیا دماغ خراب ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔